अगर आपको कैद कर दिया जाए, जंजीरों में जकड़ा जाए और आपके कदमों में दुनिया की दौलत हो, लेकिन दिल से सच्चाई की तलाश में हो, तो क्या आप सब कुछ छोड़कर एक नामालूम मंजिल की जानिब निकल सकते हैं? ये दास्तान है एक शहजादे की जो आग की पूजा किया करता था, लेकिन दिल में खुदाए वाहिद की जुस्तजू उससे एक ऐसी राह पर ले गई जहां तकलीफें भी थीं और सच्चाई भी। ये दास्तान है हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की, एक ऐसे मुजाहिद की जिसने हिदायत के लिए अपनी दुनिया को कुर्बान कर दिया। हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की दास्तान हम आपको उन्हीं की ज़ुबानी सुनाते हैं। यकीनन जिस तरह वो अपनी आप बीती उम्दा असलूब में बयान कर सकते हैं, कोई दूसरा ये अंदाज इख्तियार नहीं कर सकता। तो सुनिए, हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं अस्फ़हान के इलाके का एक फ़ारसी नस्ल नौजवान था। जिस बस्ती में हम रिहाइश पजीर थे वो जी के नाम से मशहूर थी। मेरा बाप उस बस्ती का सरदार था और तमाम बस्ती वालों में ज़्यादा मालदार और रोब व दबदबे का मालिक था। पैदाइश के दिन से मेरे साथ दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा प्यार था। जो जो मेरी उम्र बढ़ती गई उसकी मोहब्बत में इजाफा होता गया। मुझे घर के चार दीवारी में इस तरह कैद कर दिया गया जिस तरह नौजवान लड़कियों को घर में रखा जाता है। मैंने मोहब्बत के इस कैद खाने में मजूसियत की तालीम हासिल करना शुरू कर दी। इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की और इस मैदान में ख़ास मकाम पैदा कर लिया। बिल आखिर मुझे उस आग का निगरान बना दिया गया जिसकी हम पूजा किया करते थे। उसे लगातार जलाए रखने की जिम्मेदारी मुझ पर थी। मैं उसे दिन रात एक लहजा के लिए भी बुझन नहीं देता था। मेरा वालिद बहुत बड़ा जागीरदार था। सालाना वाफर मिकदार में गल्ला हमारे घर में आया करता था। रोज़ाना उस जागीर की देखभाल मेरे वालिद का मामूल था। एक दिन वो किसी ज़रूरी काम में मशगूल हो गए और मुझे हुक्म दिया कि बेटा आज खेतों में मैं नहीं जा सकूंगा, मेरी जगह पर आप जाएं और खेतों की निगरानी करें। मैं घर से तो अपनी जागीरदारी के लिए निकला, लेकिन रास्ते में एक गिरजे के पास से गुजरा जिसमें ईसाई पूजा पाठ में मसरूफ़ थे। मुझे उनका तर्ज इबादत बहुत पसंद आया। मुझे उन दिनों ईसाइयत या दीगर अदियान के मुतालिक कुछ भी इल्म नहीं था, इसलिए कि मेरा वालिद मुझे घर से किसी वक्त भी बाहर निकलने नहीं देता था। उस रोज़ जब मैंने गिरजाघर के अंदर ईसाइयों की इज्तिमाई आवाज़ें सुनी तो मैं बेइख्तियार उसके अंदर चला गया। मैंने गौर से इन्हें देखा और वो सब इबादत में मसरूफ़ हैं, तो मुझे उनकी इबादत का अंदाज़ बहुत पसंद आया। मैंने उनके दीन की तरफ राग़िब हो गया। मैंने अपने दिल में कहा, खुदा की कसम ये दीन तो उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है जो हमने इख्तियार कर रखा है। बाखुदा मैं गुरूब आफताब तक वहीं रहा और उस दिन खेती बाड़ी की निगरानी के लिए ना गया। मैंने अहले कलीसिया से दरियाफ्त किया कि इस दीन का मरकज़ कहाँ है, तो उन्होंने मुझे बताया कि शाम में। जब रात हुई तो मैं अपने घर वापस लौट आया। बाप ने मुझसे पूछा कि आज दिन भर मैंने कौन सा काम किया है। मैंने अर्ज़ की, अब्बा जान आज खेतों की तरफ जाते हुए रास्ते में एक कलीसिया के पास से मेरा गुजर हुआ। मैंने देखा कि वो लोग अंदर इबादत में मसरूफ़ हैं। मुझे उनकी इबादत का अंदाज़ बहुत पसंद आया। शाम तक मैं उन्हीं के पास बैठा रहा। मेरा बाप ये बातें सुनकर घबरा गया। उसने अपना दिल पकड़ कर कहा, बेटा उस दीन में कोई खैर भलाई नहीं है, तेरे आबा व अजदाद का दीन उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है। मैंने कहा, अब्बा जान हरगिज़ नहीं, खुदा की कसम उन लोगों का दीन हमारे दीन से बहुत बेहतर है। मेरा बाप मेरी जानिब से ये जवाब सुनकर बहुत परेशान हुआ। उसे अंदेशा लायक हो गया कि कहीं मैं अपने आबाई दीन से मुनहरिफ ना हो जाऊं। उसने मुझे घर में कैद कर दिया और मेरे पाँव में जंजीर डाल दी। एक दिन मुझे मौका मिला तो मैंने गिरजे में ये पैगाम भेजा कि जब कोई मुल्क शाम को जाने वाला काफिला आपके यहाँ से गुजरे तो मुझे ज़रूर इत्तला कर दे। थोड़े दिनों के बाद एक काफिला वहाँ पहुँचा जो शाम जा रहा था। अहले कलीसिया ने मुझे इत्तला कर दी। मैंने पूरे जोर से झटका दिया और जंजीर टूटकर दूर जा गिरी और मैं चुपके से बाहर निकल आया और काफिले के साथ हो लिया। चंद दिनों के बाद हम शाम पहुंच गए। वहां मैंने दरियाफ्त किया कि इस मुल्क में सबसे आला मजहबी शख्सियत कौन सी है। लोगों ने मुझे बताया कि चर्च का निगरानी आला पोप हो। मैं उसकी खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ की कि मुझे ईसाईयत में दिलचस्पी है। मेरी दिली तमन्ना है कि मैं आपके पास रहूं, ईसाई मज़हब की तालीम हासिल करूं और आपकी रहनुमाई में इबादत करूं। मेरी मारूज़ात सुनकर उसने मुझे अपने पास रहने की इजाज़त दे दी। मैंने जी भर कर उसकी खिदमत की, लेकिन थोड़े ही अरसे के बाद मुझे मालूम हो गया कि ये आदमी अच्छा आदमी नहीं है।
یہ اپنے پیروکار کو صدقہ خیرات کرنے کا حکم دیتا ہے، اور جب وہ اپنے مال و متاع لے کر اس کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے صدقہ خیرات کیا جائے، تو یہ سب مال خود ہڑپ کر جاتا ہے، فقراء اور مساکین کو کچھ بھی نہیں دیتا۔ اس طرح اس نے 7 مٹکے سونے اور چاندی سے بھر لیے۔ جب میں نے اس کی یہ حرکات دیکھی تو مجھے وہ شخص بہت برا لگا، لیکن چند ہی دنوں کے بعد موت نے اسے آ لیا۔ عیسائی پیروکار جب اسے دفن کرنے لگے تو میں نے ان سے کہا کہ تمہارا مذہبی سردار کوئی اچھا آدمی نہیں تھا، یہ تمہیں تو صدقہ خیرات کرنے کا حکم دیتا، اور جب اس کے ترغیب دلانے پر تم اپنا مال اس کے پاس جمع کراتے تاکہ یہ مال اپنے ہاتھ سے غرباء اور مساکین میں تقسیم کر دے، تو یہ سب مال خود ہڑپ کر جاتا اور اس میں سے 1 پائی بھی کسی مسکین کو نہ دیتا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کے پاس اس کا کیا ثبوت ہے؟ میں نے کہا کہ میں تمہیں اس کا خزانہ بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہاں ضرور بتائیے۔ میں نے انہیں وہ خفیہ جگہ بتائی جہاں اس نے مال چھپایا تھا۔ جب انہوں نے سونے اور چاندی سے بھرے ہوئے مٹکے دیکھے تو ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ یہ مٹکے وہاں سے نکال لیے گئے اور سب نے فیصلہ کیا کہ اس کو دفن نہ کیا جائے بلکہ سولی پر لٹکا کر اس پر پتھر برسائے جائیں، اور اس کے ساتھ بالآخر یہی سلوک کیا گیا۔ چند دن گزرنے کے بعد لوگوں نے ایک دوسرے شخص کو اپنا مذہبی رہنما منتخب کر لیا۔ میں نے اس کی خدمت شروع کر دی اور اس سے تعلیم حاصل کرنے لگا۔ میں نے دیکھا کہ یہ شخص تو بہت زاہد، خدا کا متمنی اور دن رات عبادت میں مصروف رہنے والا ہے۔ اس کی یہ اوصاف دیکھ کر مجھے اس کے بے انتہا محبت ہو گئی۔ میں اس کی خدمت میں بہت عرصہ تک رہا۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو میں بہت افسردہ ہوا۔ روتے ہوئے اس کی خدمت میں عرض کی کہ حضرت میں اب کہاں جاؤں؟ میرے لیے کیا حکم ہے؟ میں کس سے تعلیم حاصل کروں؟ اس نے لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے کہا، بیٹا موصل میں ایک شخص رہتا ہے جو ہمارے مشن پر قائم ہے، تم اس کے پاس چلے جانا۔ جب میرا یہ مذہبی رہنما فوت ہو گیا تو اس کی تدفین سے فارغ ہو کر سیدھا موصل روانہ ہو گیا اور اس شخص سے ملاقات کی جس کے متعلق مجھے بتایا گیا تھا۔ میں نے اپنا تعارف کرانے کے بعد عرض کی، مجھے فلاں پادری نے مرنے سے پہلے وصیت کی تھی کہ میں آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہو کر مذہبی تعلیم حاصل کروں۔ انہوں نے آپ کے متعلق مجھے یہ بھی بتایا ہے کہ آپ ان کی مشن پر قائم ہیں۔ وہ میری باتوں سے بہت متاثر ہوا اور اپنے پاس رہنے کی اس نے مجھے اجازت دے دی۔ میں نے اس پادری کو بھی بہت بہتر پایا۔ یہ بھی پہلے مذہبی رہنما کی طرح زاہد، عابد، متقی اور خدا ترس انسان تھا، لیکن تھوڑے ہی عرصے بعد اس کا آخری وقت بھی آ پہنچا۔ میں نے افسردہ ہو کر کپکپاتے ہوئے ہونٹوں سے عرض کی، حضرت آپ جانتے ہیں کہ میں کسی تلاش میں گھر سے نکلا ہوں۔ کیوں میں نے ناز و نام کی زندگی کو خیر بات کہا ہے؟ کیوں میں نے پھولوں کی سیج چھوڑ کر خاردار وادی میں قدم رکھا ہے؟ حضور اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ میں کدھر جاؤں؟ کہاں کا رخ کروں؟ کس سے اپنا رہنما بناؤں؟ کس سے یہ مذہبی تعلیم حاصل کروں؟ اس نے میری معصومانہ حرکت کو دیکھ کر کپکپاتے ہوئے ہونٹوں اور لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے ارشاد فرمایا، بیٹا نصیبیین نامی بستی میں چلے جاؤ، وہاں پر ہمارے مشن پر ایک بندہ اور قائم ہے، اسے میرا سلام کہنا اور بتانا کہ میں نے تمہیں اس کے پاس بھیجا ہے۔ جب اسے بھی لاحت میں اتار دیا گیا تو میں سیدھا اس مذہبی رہنما کے پاس پہنچ گیا جو بستی میں رہتا تھا۔ میں نے اپنا تعارف کرانے کے بعد اپنے سابقہ مذہبی رہنما کا سلام پیش کیا اور پیغام بھی دیا کہ انہوں نے مجھے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے۔ میں مذہبی تعلیم حاصل کرنے کا متمنی ہوں اور کامل استاد کی تلاش میں آپ کے پاس پہنچا ہوں۔ اس نے میری باتیں سن کر بڑی مسرت کا اظہار فرمایا اور حصول علم کے لیے اپنے پاس رہنے کی اجازت بھی دے دی۔ یہ بھی پہلے دونوں کی طرح بڑا زاہد، عابد، متقی اور خدا ترس انسان تھا، لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اسے بھی جلد موت نے آ لیا۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو میں نے افسردگی کے عالم میں اس سے کے سرحانے بیٹھ کر عرض کی کہ حضرت آپ کو میری تمنا کو جانتے ہیں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ اپنے درد کا حال میں کس کو سناؤں اور کس کو اپنا میں رہنما بناؤں؟ اب کون میرے زخموں پر مرہم لگائے گا؟ اس نے میری کیفیت دیکھ کر بڑے ہی مشفقانہ انداز میں کہا، بیٹا اموریہ بستی میں فلاں شخص کے پاس چلے جاؤ، وہ ہمارے مشن پر قائم ہے۔ تدفین سے فارغ ہونے کے بعد میں اگلے رہنما کے پاس چلا گیا اور میں نے اس کو اپنا سابقہ مذہبی رہنما کا پیغام بھی دیا اور اس نے مجھے اپنے پاس رہنے کی اجازت بھی دے دی۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ یہاں مجھے کاروبار کے موقع بھی میسر آئے۔ کاروبار میں بہت برکت ہوئی جس سے بہت ساری گائے اور بکریاں میرے پاس جمع ہو گئی، لیکن قدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ انہیں بھی زیادہ مہلت نہیں ملی۔ جب موت کا وقت قریب آیا تو میں نے بھی اسے حسب معمول عرض کی کہ حضرت
اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ اس نے مجھے یہ بات بتائی، کہنے لگا اللہ کی قسم روئے زمین پر اب کوئی شخص ایسا باقی نہیں رہا جو ہمارے مشن پر قائم ہو، لیکن سرزمین عرب میں ایک نبی مبعوث ہونے والا ہے جو دین ابراہیمی لے کر آئے گا۔ پھر وہ اپنے وطن سے ایک ایسے علاقے کی طرف ہجرت کرے گا جہاں سیاہ خشک پتھروں کے درمیان کھجوروں کے باغات ہوں گے۔ اس کی چند ایک واضح نشانیاں یہ بھی ہوں گی کہ وہ ہدیہ تو کھا لے گا لیکن صدقے کی چیزیں نہیں کھائے گا۔ اس کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ اگر آپ کو وہاں جانے کی استطاعت ہو تو میری نصیحت ہے کہ ضرور جائیں اور ان سے ضرور ملیں۔ اس مذہبی رہنما کی وفات کے بعد میں بہت عرصہ تک اموریہ بستی میں رہا۔ ایک مرتبہ قبیلہ بنو کلب کے عرب تاجر یہاں سے گزرے۔ میں نے ان سے کہا کہ اگر تم مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ تو اس کے عوض میں یہ سب گائے بکریاں تمہیں دے دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ سودا منظور ہے۔ میں نے سارا مال ان کے حوالے کر دیا تو انہوں نے مجھے اپنے ساتھ سوار کر لیا۔ جب ہم وادی القریٰ میں پہنچے تو انہوں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا اور مجھے ایک یہودی کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ مجھے مجبوراً اس کی غلامی میں رہنا پڑا، لیکن کچھ عرصے کے بعد بنو قریظہ میں سے اس کا چچا زاد بھائی ملنے کے لیے آیا۔ اس نے مجھے خرید لیا اور اپنے ساتھ یثرب لے گیا۔ وہاں سے میں نے کھجوروں کے وہ باغات دیکھے جو اموریہ کے پادری نے مجھے بتائے تھے۔ میں نے سوچ لیا کہ یہی میری آخری منزل ہے۔ میں یہاں غلامی کے دن گزارنے لگا۔ دن بھر میں ان کا کام کرتا اور زندہ رہنے کے لیے معمولی سا 2 وقت کا کھانا مل جاتا۔ یوں ہی میری زندگی گزرنے لگی۔ ان دنوں نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ میں اپنی قوم کو دین اسلام کی دعوت دینے میں مصروف تھے، لیکن میں غلامی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق زیادہ معلوم نہ کر سکا۔ تھوڑے ہی عرصے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے یثرب پہنچ گئے۔ میں اس وقت کھجور کی چوٹی پر کام کرنے میں مصروف تھا۔ میرا آقا نیچے کھجور کے درخت کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا چچا زاد بھائی دوڑتا ہوا آیا۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ گھبراہٹ کے عالم میں کہنے لگا، خدا بنو قبیلہ کو تباہ کرے، وہ آج قباء میں ایک اس شخص کے استقبال کے لیے جا رہے ہیں جو مکہ سے ہجرت کر کے آیا ہے اور اس کا دعویٰ ہے کہ میں نبی ہوں۔ جب میں نے کھجوروں کی چوٹی پر اس کی بات سنی تو میرے بدن میں کپ کپی طاری ہو گئی۔ مجھے خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں میں نیچے ہی نہ گر جاؤں۔ میں جلدی سے نیچے اترا اور بے خودی میں آنے والے شخص سے کہا، خدا کے لیے آپ مجھے دوبارہ بتائیے کہ کیا خبر ہے۔ میری یہ حالت دیکھ کر میرے آقا کو غصہ آیا اور اس نے مجھے تابڑ توڑ مکے رسید کرنے شروع کر دیے اور بڑبڑایا کہ تجھے اس سے کیا ہے، چل تو اپنا کام کر۔ جب شام کا وقت ہوا تو میں نے کھجوروں کا تھیلا بغل میں لیا اور تلاش کرتے کرتے وہاں پہنچ گیا جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ فروز تھے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صالح اور خدا ترس انسان ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ کچھ مسافر ساتھی بھی ہیں۔ یہ میرے پاس صدقے کی کچھ کھجوریں ہیں جو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کھجوریں لی اور ساتھیوں سے ارشاد فرمایا، یہ کھجوریں کھا لو، اور اپنا ہاتھ روک لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سے کوئی کھجور نہ کھائی۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ ایک نشانی تو پوری ہو گئی ہے۔ میں پھر واپس آ گیا۔ دوسرے دن میں نے کھجوریں لی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہو گیا اور عرض کی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقہ نہیں کھاتے اس لیے یہ میں آپ کے پاس بطور تحفہ کچھ کھجوریں لایا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تحفے کو قبول کر لیا۔ یہ کھجوریں خود بھی کھائیں اور اپنے صحابہ کو بھی کھلائیں۔ میں نے دل میں سوچا کہ دوسری نشانی بھی پوری ہو گئی ہے۔ پھر میں تیسری مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس دفعہ آپ جنت البقیع میں اپنے ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کی تدفین کے سلسلے میں تشریف فرما تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 چادریں زیب تن کی ہوئی تھی۔ میں نے سلام عرض کی۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر نبوت دیکھنے کی کوشش کی جو اموریہ کے پادری نے مجھے بتائی تھی۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مجھے دیکھا تو آپ بھانپ گئے کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر مبارک کندھوں سے نیچے سرکا دی۔ میں نے مہر نبوت دیکھی تو پہچان گیا۔ میں اسے چومنے کے لیے جھکا اور زارو قطار رونا شروع کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب میری حالت دیکھی تو شفقت سے مجھے تھپکی دی اور اپنے پاس بٹھا کر فرمایا، کیا بات ہے، کیوں روتے ہو؟
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम को मैंने अपनी पूरी दर्द भरी दास्तान सुनाई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इसे बड़ी दिलचस्पी से सुना और मुझे फरमाया कि इन साथियों को भी ये दास्तान सुनाए। मैंने अपनी तमाम दास्तान सुनाई। वो सुनकर बहुत खुश हुए कि मैंने बड़ी मेहनत से अपनी मंजिल को पा लिया है। सलाम हो हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर जिस दिन वो हक़ की तलाश में घर से निकले। सलाम हो हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर जिस दिन उन्होंने हक़ को पहचान लिया और पुख्ता यकीन के साथ ईमान ले आए। सलाम हो हज़रत सलमान फारसी पर जिस दिन आप फौत हुए और जिस दिन इन्हें ज़िंदा करके उठाया जाएगा। तो ये थी नाज़रीन हमारी आज की दास्तान। इस तरह की दिलचस्प दास्तान सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।